अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए सूरत निसा जो है उसका तारुफ, उसका मरकज़ी मज़मून और बुनियादी मज़ामीन, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सूरत निसा कुरान मजीद की चौथी सूरत है। इसमें 24 रकू, अच्छा आप इनको पॉइंट्स के हिसाब से याद कीजिएगा, इससे याद रहेंगे। यानी नंबर 1 तो हो गया कुरान मजीद की चौथी सूरत, नंबर 2 हो गया इसमें 24 रकू यानी 24 रकू और 176 आयात हैं। ठीक हो गया। ये सूरत चौथे पारे से शुरू हो रही है। इस सूरत में औरतों के हकूक़ के मुतालिक अहकाम जिक्र किए गए हैं। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत निसा रखा गया है। निसा और निसा का मतलब ये है औरत, तो इसलिए फिर इसका नाम सूरत निसा रखा गया है। ये सूरत बकरा के बाद तवील तरीन सूरत है, यानी कि यह दूसरी तवील तरीन सूरत है। इसमें ग़ज़वा ओहद के शहदा की वरासत, उनकी बेवा औरतों और उनके यतीम बच्चों की कफालत के मसाइल जिक्र हुए हैं। अब ये देखें, अब अगर इसको इस तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। कुरान मजीद की चौथी सूरत है, इसमें 24 रुकू, 176 आयात। ये सूरत चौथे पारे से शुरू हो रही है। इस सूरत में औरतों के हकूक़ के मुतालिक अहकाम बयान किए गए हैं और इसी मुनासबत से इसको सूरत निसा कहा गया है। अब ये देखें, मैंने 2 दफ़ा इसको सिर्फ रीड किया और आपको इसकी यकीनन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और फिर उसके बाद सूरत बकरा के बाद ये तवील तरीन सूरत है, यानी सूरत बकरा सबसे लंबी सूरत है, उसके बाद ये सेकंड। इसमें ग़ज़वा ओहद के शहदा की वरासत, जो ग़ज़वा ओहद में शहीद हो गए थे उनकी वरासत के मामलात और उनकी बेवा औरतों, यानी कि जो वो अपनी औरतों को पीछे छोड़ गए थे, और उनके यतीम बच्चों की कफालत का मतलब होता है उनके, यानी कि उनको पालना, उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है के मसाइल का जिक्र हुआ है। सूरत निसा उन सूरतों में से है जिनको असम उत्तिवाल यानी 7 तवील तरीन सूरतें कहते हैं। यानी जो 7 कुरान पाक में तवील सूरतें हैं उनमें एक सूरत निसा है। इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे तौरात के बदले में अता फरमाई गई हैं। ये आपके पास अगर आप को शॉर्ट आंसर्स आ जाएं इस तरह, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि कुरान मजीद में ये सूरत जो है वो 7 लंबी सूरतों में शुमार की जाती है। नेक्स्ट है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, जबकि आप पर तो कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सुनाओ। चुनाचे मैंने सूरत निसा पढ़ी। जब मैं फ़कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा, यानी सूरत निसा की 41 नंबर आयत पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब बस करो। और मैंने आपकी तरफ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। अब ये आप याद रखिएगा कि ये सूरत निसा की 41 आयत है, जिस पर वो पहुंचे हज़रत मसूद, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये था सूरत निसा का तारुफ। अब इसका मेन यानी मरकज़ी मज़मून बेसिक जो है वो क्या है। सूरत निसा में हकूकुल्लाह, नंबर 1 हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, नंबर 2, नंबर 3 तकवा की अहमियत, नंबर 4 औरतों के हकूक, और नंबर 5 अहले किताब और मुनाफिकीन के रवैयों की, यानी अहले किताब और मुनाफिकीन के रवैयों की मज़म्मत, ग़ज़वा बदर और ओहद और समाजी ज़िंदगी की इस्लाह से मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं। यानी अब ये देखें, ये जितने हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, तकवा की अहमियत, औरतों के हकूक, अहले किताब और मुनाफिकीन के रवैयों की मज़म्मत, ग़ज़वा बदर, ओहद और समाजी ज़िंदगी की इस्लाह से मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं। अच्छा जी, अब बुनियादी मज़ामीन आ जाते हैं। तो सूरत निसा में हकूकुल्लाह के ज़िमन में अल्लाह ताला की इबादत करने और शिर्क से बचने की तालीम दी गई। अब ये है कि हकूकुल्लाह क्या है, ये इसकी डिटेल आ गई कि अल्लाह की इबादत और शिर्क से बचने की हर हाल में तलकीन की गई है। हर अमल में अखलास इख्तियार करने, यानी कोई भी आप अमल करें तो उसके लिए आपको अखलास यानी
پورے سچی نیت اور سچے دل سے اس کو کرنا پڑے گا، اور ریاکاری سے اجتناب. ریاکاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکھاوا. اجتناب اس سے منع ہو جانا، یعنی ریاکاری یعنی دکھاوے سے منع کیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے. دو باتیں ہو گئی ہیں نا، کہ اخلاص یعنی جو کام کیا جائے اس میں اخلاص ہو، اور دوسرا یہ کہ دکھاوے سے اجتناب کیا جائے. حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں سب سے اہم حق نماز ہے. اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں بھی نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں. یعنی نماز کی معافی کی صورت بالکل نہیں ہے، اور آپ کو ہر صورت یعنی چاہے وہ سفر ہو، چاہے خوف ہو، چاہے آپ بیمار ہوں، تو نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں. یہ ہو گئے اللہ کے حقوق. اب حقوق العباد آ جاتا ہے. حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا. یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلا حق تو والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد باقی لوگ آ جاتے ہیں، جیسے قریبی رشتہ دار ہے نمبر 1، یتیموں نمبر 2، مسکینوں 3، ہمسایوں 4، اور مسافروں 5. یعنی 5 حقوق وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے. یہ حقوق العباد ہو گیا. حقوق اللہ ہو گیا، حقوق العباد ہو گیا. اب نیکسٹ آ جاتا ہے سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات پر اور تعلیمات دی گئی ہیں. نشہ کی ممانعت کی گئی ہے. تیمم کہتے ہیں کہ جب پانی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کسی صاف پاک مٹی یا پتھر کے ساتھ بھی اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے. انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں. ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ہجرت اور مہاجرین کی کیا فضیلت ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ والے پوائنٹس ادھر ہو گئے کہ سماجی اور شرعی ضروریات. سماجی یعنی سماج سے ہے، معاشرے سے ہے، اور شرعی ضروریات جو ہے ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کو اس میں مل جائے گی. اور نشے کی ممانعت کی گئی ہے. تیمم کا طریقہ، نشہ، تیمم، پھر اس کے بعد انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں اس میں کہ جس نے یہ اس کو آپ پڑھیں گے، ہم جو ہی ترجمہ کریں گے تو ہم آپ اس کی ڈیٹیل ہمیں سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں پر ہے کہ معاشرتی معاملات میں، یہ دیکھیں معاشرتی معاملات میں انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں ایک انسان ہونے کے ذریعے حیثیت سے اس کو ایک سچی گواہی دینا اس پر ضروری ہے. اور پھر ہے کہ اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں، مثلا تحریف کتاب. تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا. تحریف کتاب، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے، یعنی تبدیل نہیں کر سکتے. تبدیل مثلا تحریف کتاب، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے، کوئی رد و بدل یعنی نہیں کر سکتے آپ. اس کا مطلب یہ ہوا تحریف کرنے کہ کسی قسم کا رد و بدل. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اگر جہاد کرنا پڑے تو اس سے راہ فرار کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی ایسی صورت بنا لینا کہ ہمیں اس میں جہاد میں شریک نہ ہونا پڑے. اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ اس صورت میں آپ کو ملے گی. اختیار کرنے، موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے. یعنی کہ موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے سیدھے راستے سے راہ راست کا مطلب ہوتا ہے سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے. اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی. اچھا جی، اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے. حسن معاشرت یعنی اچھا طریقے سے معاشرہ، تاکہ اس کا حسن قائم رہ سکے. اور وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے. یعنی
کہ اسلام میں عورتوں کو ہر طرح سے جس طرح عزت دی گئی اس طرح وراثت میں بھی ان کو حصہ حق کا حقدار بنایا گیا. جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ان رشتوں کی وضاحت کی گئی. اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے وہاں پر کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں، یعنی کہ کن عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ مختلف رشتوں میں جو ہر چیز کا جواب جو ہے نا وہ اس صورت میں آپ کو مل جائے گا. اب آ جاتا ہے کہ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام کی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا. یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا، یعنی یتیموں کے مال کو مکس کر کے اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا گیا. یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بیجا استعمال نہ کیا جائے، بیجا فضول، اور اسے ضائع نہ کیا جائے، اور نہ ہی کم سنی یعنی بچے کم سن ہوں، ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے. یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں، جب باشعور ہو جائیں، تو سمجھدار یعنی کہ ہو جائیں، تو پھر ان کو وہ مال دیا جائے تاکہ وہ اس کو سنبھال سکے. بلکہ جب وہ سوجھ بوجھ یعنی سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانت داری سے ان کے حوالے کر دیا جائے. اور اس کے بعد یتیموں کا مال ناحق کھانے کی سزا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انا بے شک الذین لوگ یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال ظلم سے. یہ دیکھیں بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. یاکلون کھاتے ہیں فی بطونہم بطون پیٹ، اپنے پیٹوں میں نار آگ، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وسیصلون سعیرا اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، جھلسیں گے. یہ ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں ظالموں کے علاقے سے بچنے کی دعا. یہ بھی ہے کہ ربنا اخرجنا من ہذہ، یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. آج کا لیسن ہم اتنا ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ اس کی آیات ہیں، تو اس کی 4 یا 5 آیات ہیں، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ لیکچر بھی آپ کو جلد سے مل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت دھیان سے پڑھیں تاکہ آپ کو بہت اچھی کامیابی مل سکے.